नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस अजीम मकसद के तहत शादियाँ की थीं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा सख्त तरीन मराहिल पर मुश्तमिल थी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस साल को आमुल हुज़्न से ताबीर किया था? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात का बड़ा हिस्सा कैसे गुजारते थे? ज़ौजैन में मोहब्बत के इजाफ़े का अहम उसूल क्या है? ऐसे कई सवालों के जवाब इस वीडियो में समाअत फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन। उसवा हसना सीरत पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम गोशों का अहाता करता है। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक गोशा और आपके सफ़र हयात का एक एक मरहला क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अपने अंदर रहनुमाई का बेहतरीन सामान रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़दवाजी ज़िंदगी का मुताला करने से मिसाली अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही आला उसूलों तक रसाई होती है। सीरत उम्महातुल मोमिनीन में जो पहलू सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आता है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद में उम्महातुल मोमिनीन का किरदार। उम्महातुल मोमिनीन ईमान के आला मकाम पर फाइज थी और ईमान के तकाज़ों की तकमील में अव्वल दर्जा रखती थी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन रात बंदों के रब से रोशनास कराने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते, इसी तरह अज़वाज मुतहरात भी दिन रात इसी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों के दरमियान दावत तबलीग का काम अंजाम देते थे और उम्महातुल मोमिनीन ख़वातीन के दरमियान दावत तबलीग का काम अंजाम देती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक से ज़ायद शादियों का मकसद ही दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद और ख़वातीन के दरमियान कार रसालत की अंजामदही करार दिया है। ये शादियाँ अपनी रूह अपनी गायत के लिहाज से बिल्कुल जुदागाना नौइयत की थी और अपनी अलग शान रखती थी। ये शादियाँ एक अजीम मकसद के तहत हुई थी। वो अजीम मकसद था औरतों में इस्लाम की दावत तबलीग, औरतों की दीनी तालीम तरबियत, ख़वातीन की दुनिया में कार रसालत की अंजामदही। यह शादियाँ हुई थी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, इसके दीन की सरबुलंदी के लिए, हल्का ख़वातीन में इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए, औरतों और बच्चों में कुरान पाक की तालीम और तरबियत आम करने के लिए। यह तमाम शादियाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वक्त की थी जब उम्र मुबारक का सूरज ढल चुका था और वो ज़िंदगी की सैर और ज़िंदगी की शाम के इशारे दे रहा था। जब तक जवानी थी और जवानी की तवानाइयाँ थी, इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खलवत की रफ़ीक सिर्फ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अज़मत व कमाल के ताजदारों को छोटी ज़हनियत के साथ समझना मुमकिन नहीं होता। उनकी अज़मतों को समझने के लिए अपनी ज़हनी और फ़िक्री सतह ऊंची करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत बेपाया को समझना चाहें, उनके लिए यह नुक्ता सामने रखना नहायत ज़रूरी है। मक्की ज़िंदगी दावत दीन के सख्त तरीन मराहिल पर मुश्तमिल थी, लेकिन इन मराहिल में शरीक हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शरीक मिशन बनकर जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद को तक़वियत पहुँचाई और जिस तरह से अपनी ज़िंदगी आपके मिशन के लिए वक़्फ़ कर दी, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के साल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न से ताबीर किया था। इस गम के साल में चचा अबू तालिब का सहारा भी बाकी न रहा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का साथ भी बाकी नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मदनी दौर शुरू हुआ तो काम का मैदान बहुत ज़्यादा वसी हो गया था। इस दौर में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे मुतअद्दिद निकाह किए। यह तमाम निकाह सिर्फ़ और सिर्फ दावती मकासद के तहत हुए। इस बात का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को पूरा अंदाज़ा था। चुनांचे तमाम ही अज़वाज मुतहरात ने आपके मिशन को तक़वियत पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी। यह ज़हनी और फ़िक्री हम आहंगी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाबी और खुशगवारी की एक अहम बुनियाद है।
یہ بنیاد مضبوط ہو تو اس رشتے کے نتیجے میں تعمیر ہونے والی عمارت بھی اتنی مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ خیر امت سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ اس پہلو پر خاص توجہ دی جائے تاکہ منصب کے تقاضوں کی تکمیل میں مرد و زن دونوں قدم بقدم بڑھیں یا کم از کم ایک قدم آگے بڑھائے تو دوسری کی جانب سے زیادہ سپورٹ مل سکے۔ یہ ذہنی اور فکری ہمانگی کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے ودیعت کی جاتی ہے اور کبھی اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ مسلم خواتین ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں لگ جائیں، وہ اپنے مشن سے وابستگی اختیار کریں، بالکل ویسی وابستگی جیسی وابستگی امہات المومنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ تھی۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا بن زمع، حضرت حفصہ بن عمر بن الخطاب، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بن جاش، حضرت جویریہ بنت الحارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ بنت الحارث، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب دور اول میں دعوت اصلاح کی تاریخ کی اہم اور نمایاں ترین نام ہیں۔ ان سب کی دعوتی اصلاحی خدمات پر ابھی کام کرنا باقی ہے۔ یہ کام اس وجہ سے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کے تعلق سے اپنے بھی غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور دوسرے بھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ دشمنان اسلام نے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن گوشوں کو سب سے زیادہ اپنے شیطانی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا ہے، اس میں سر فہرست آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین کی ازدواجی زندگی کا پہلا اور سب سے اہم باب تھا۔ امہات المومنین کی ازدواجی زندگی کا دوسرا اہم باب ازدواجی حقوق، ازدواجی تقاضوں کی تکمیل سے متعلق ہے۔ ان حقوق اور تقاضوں کی تکمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش رہتے، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی پیش رہتی۔ اللہ کے رسول اپنی غیر معمولی مصروفیات کے باوجود امہات المومنین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے۔ یہ وقت روکھی سوکھی ملاقات یا ان کی دینی سرگرمیوں کی رپورٹ لینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ان کی زندگیوں میں کچھ خوبصورت لمحات کے اضافے کے لیے ہوتا تھا۔ اس دوران امہات المومنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے کا خوب موقع ملتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ تسکین کا سامان کرنے کا بھی خوب موقع ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا نرالی تھی۔ گھر میں داخل ہونا، ازواج کو مخاطب کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ آرام کی کچھ لمحات گزارنا، ان کے ساتھ کچھ تفریح گفتگو کرنا، ان کے گھر کے کاموں میں تعاون کرنا، غرض اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امہات المومنین کے ساتھ جو بھی لمحات محفوظ کر لی گئے وہ تمام ہی لمحات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ آپ کے اعلیٰ اخلاق کردار کی گواہی دیتے ہیں اور مثالی ازدواجی زندگی کے لیے رہنما اصول پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات اور دوڑ دھوپ کے باوجود دن رات میں ایک بار ضرور اس بات کی کوشش اور اہتمام فرماتے کہ ازواج مطہرات سے ملاقات کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن اور رات میں ایک بار تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کا ایک بڑا حصہ رب کی عبادت میں گزارتے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس طرح دن کی جدوجہد میں ازواج کے حقوق متاثر نہیں ہونے دیتے، اسی طرح رات کی اس عبادت کی وجہ سے بھی ازواج کے حقوق متاثر نہیں ہونے دیتے۔ جس رات میں جس کی باری ہوتی وہ رات اس کی ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج رات تم مجھے اپنے رب کی عبادت کی اجازت دو؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول خدا میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی خواہش کی تکمیل بھی مجھے بہت محبوب ہے، میں نے آپ کو اجازت دی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو عائشہ اپنی زندگی کی خوبصورت ترین لمحات میں شمار کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ کی نظر میں جو سب سے زیادہ تعجب انگیز واقعہ ہو وہ بیان کریں، تو اس موقع پر عائشہ نے یہی واقعہ بیان کیا۔
ظاہر سی بات ہے کہ امہات المومنین کی راتیں عام انسانوں کی راتوں سے مختلف ہوتی تھیں، وہ بھی اللہ کے رسول کی طرح دن کے اوقات میں دینی جدوجہد میں مصروف ہوتی تھیں اور رات کا ایک حصہ رب کے حضور سجدوں اور مناجات میں گزارتی تھیں۔ لیکن جس دن اللہ کے رسول کا ان کے ہاں قیام ہوتا تھا، اس دن ان کے لیے سب سے بڑی عبادت یہی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کا دل خوش کریں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ حسین لمحات گزارنے کی سعادت حاصل کریں، اور اللہ کے رسول بھی اس کا پورا خیال رکھتے کہ ازواج مطہرات کی دل جوئی اور ان کی تسکین کا زیادہ سے زیادہ سامان کر سکیں۔ ایک سے زائد نکاح کی صورت میں جو شکایت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے وہ مرد کا کسی ایک کی جانب مائل ہو جانا اور دوسری کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا ہے۔ یہ ایک شکایت اپنے ساتھ بہت سی شکایتوں کو لے کر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی تمام ہی ازواج مطہرات کے ساتھ عدل کا رویہ اختیار کرتے، ان کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے، کبھی کوئی ایسی بات نہ ہونے دیتے جس سے دوسری ازواج کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک ہی کی جانب مائل رہتا ہو دوسری کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو قیامت کے دن اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو ازواج مطہرات کو الگ الگ اور انوکھے انوکھے ناموں سے پکارتے، کبھی متعدد افراد موجود ہوتے تو اس کے لیے بھی نرالا انداز اختیار کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر عائشہ کو کبھی یا عائش کہہ کر پکارتے، کبھی یا مفقہ کہہ کر پکارتے، کبھی یا بنت الصدیق کہہ کر بلاتے، کبھی یا بنت ابی بکر کہہ کر متوجہ کرتے، کبھی الحمیرہ کہہ کر بلاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دیگر خواتین بھی وہاں موجود تھیں، چنانچہ آپ نے عام اسلوب سے ہٹ کر مخاطب فرمایا، کیف تیکم۔ عروہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے شکوہ کیا کہ ہماری تمام سہیلیوں کی کچھ نہ کچھ کنیت ہے لیکن میری کوئی کنیت نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنی کنیت اپنی بہن اسماء کے بیٹے عبداللہ کے نام پر رکھ لو۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت عبداللہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب بھی موقع ملتا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں پانی پیتی پھر اللہ کے رسول کو پانی پلاتی، وہ پیالے میں منہ لگا کر اسی جگہ سے پیتے جہاں سے منہ لگا کر میں نے پیا ہوتا، پھر میں اس جگہ کو چوس لیتی تھی تو آپ پھر اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ کھانا ایک ساتھ کھایا جائے اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ بیوی کے جائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی جائے، جب کچھ کھائیں تو انہیں بھی کھانے پر یاد کر لیں، اور جب اپنے لیے کپڑے بنوائیں تو ان کے لیے بھی بنوا دی کریں۔ یہ زوجین میں محبت کے اضافے کا ایک اہم اصول ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر خیال رکھیں کہ جب وہ اپنے لیے کچھ کریں تو ان کو فوراً ہی اپنی شریک حیات کا خیال آ جائے اور اس طرح زندگی کو مزید خوبصورت بناتے چلے جائیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 24 میں پڑھیں گے۔ زندگی کے ہر لمحے میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔